الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قل هو الله أحد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم. لا کے صد احترام علماء کرام، مشایخ نظام، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، طلاب العلم، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اور ARY-QTV کی وساطت سے پوری دنیا سے آج کی اس محفل میں شریک ہونے والے ہمارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے بزرگوں کو انکورپوریٹ کرنے کی، لیکن چونکہ ایک خاص موضوع ابتداً انگلش میں اس پر کلام کرنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ ساتھ ساتھ اردو کو بھی انکورپوریٹ کیا جائے۔ اللہ جل وعلا says in the Quran, قل هو الله أحد. Say, oh beloved, He, Allah, is one. A lot of us, we talk about Tawheed, the concept of the oneness of Allah Jalla wa'ala. A lot of our young people, when we talk to them about the significance of Islam, the teachings of Islam, the importance of Islam, the word Tawheed is emphasized a lot. And it's important that we understand the linguistic meaning of Tawheed and the technical meaning of Tawheed. What is Tawheed? How can we understand Tawheed? Some people may say that in order for us to understand Tawheed, we should study the lexicon, the lughawi meaning of Tawheed. And some modern minds today, they say that language is sufficient, Arabic lexicon is sufficient. Study the lexical meaning of the words of Quranic verses, and that will suffice. We do not need anything else. And this is why they have totally denied the concept of the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They say Lugha is sufficient. Now remember, there is no doubt that the linguistic meanings are considered in order for us to comprehend the meaning of the Quran. It is important for us to study the linguistic meanings also. But linguistic meanings are not sufficient. If you take the word Salah, the lughawi meaning of Salah has got nothing to do with the 5 times daily prayers that we offer. If you look at the word Sawm, Sama Yasumu, what does it mean? If you study the Arabic lexicon, the linguistic meaning of Sawm has got nothing to do with fasting. One of the linguistic meanings of Salah Yusalli, Salah, it is to burn something. So if we think that the linguistic meaning is sufficient, then we will never be able to understand the concept of Salah. Just look at the word Tawheed, the word Tawheed itself. The literal meaning of Tawheed, it is a masdar of bab taf'eel. It means to make something one. To make something one. کسی کو ایک کر دینا. توحید کا ایک لغوی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو ایک کر دینا. Now if we take the linguistic meaning of Tawheed, then alayyazu billah, do we believe that we are making Allah one? That is a statement of kufr, isn't it? If we say that to make something one, that means that we believe that someone was not one, and we have made him one. That is a statement of kufr. Now from this we can understand that the linguistic meanings of the Quranic verses are not sufficient in order for us to comprehend the Quranic verses. We need something else.
What do we need? How do we find the exegesis of the Quran? The commentary of the Quranic verses? Someone may say, okay, search for the word Tawheed in the Quran. Now let's open the Quran. Let us look for the word Tawheed. You will not find the word Tawheed in the Quran. This word, the masdar of Bab Taf'eel, you will not find it in the Quran. The nearest word that you will find in the Quran is قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. You may find the word Ahad, Wahid, but you will not find the word Tawheed. Now the question is, what is Ahad? What is Wahid? What is the meaning of Ahad? If we ask the scholars of Hinsa, they will say Al-Wahidu nisfu Isnayn. They will say one is the half of two. What is one? How do they define one? They will say one is that which is nisf of Ithnayn, which is half of two. And we study in the books of Aqidah about the Wahdaniyya of Allah Jalla wa Ala. وَلَا مَحْدُودٍ وَلَا مَعْدُودٍ وَلَا مُتَرَكَّبٍ وَلَا مُتَجَزٍ وَلَا مُتَبَعْدٍ وَلَا مُتَنَاهٍ. Allah Jalla wa Ala is not someone who has any limits. He's not someone who can be numbered. Allah subhanahu wa ta'ala is not like the number one. His oneness is not like one. Because one is half of two. Or it is a compound of two halves. One is either half of two, or two halves make one. And Allah subhanahu wa ta'ala is not half of two, nor is Allah Jalla wa Ala a compound. So if we say Allah is one, and that one means which is half of two, that is a statement of kufr. And if we say Allah is a compound, two halves make one, and Allah is one like that, that is kufr. And that one is called Wahid Adadi. Wahid Adadi. So the question is, how do we understand the Tawheed of Allah? A lot of our young people, they rant and rave about the oneness of Allah Jalla wa Ala. We believe in the oneness of Allah Jalla wa Ala. We believe in Tawheed, nothing but Tawheed. Why do you venerate the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Why do you exaggerate in respecting the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Why do you always talk about the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Why do you always sing praises of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? It is not that important. It is not about the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. It is all about the oneness of Allah Jalla wa Ala. So let us understand this. Can we understand the Tawheed of Allah Jalla wa Ala, the Wahdaniyya of Allah Jalla wa Ala, without the mediation of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Who will be asked? One will say, let's go to the Ma'qulis, the ulama of mantiq, the ulama of philosophy. The ulama of mantiq, scholars of logic, you will go to them and you will ask them, what is wahid? They will say, what kind of wahid are you referring to? We have different types of wahid. We have wahid naw'i, we have wahid jinsi. Which wahid are you referring to? Now that will make it more complicated. Most of you won't even understand this terminology. What is wahid naw'i? What is wahid jinsi? Al-insanu naw'un wahid. Al-haywanu jinsun wahid. Is Allah wahid naw'i? Is Allah wahid jinsi? But Allah is not wahid naw'i. Because naw' is a murakkab. It is a compound from jins and fasl. And Allah subhanahu wa ta'ala is not a compound. Allah is not something composed. Is Allah wahid jinsi? Now jins is qadr mushtarak. And Allah subhanahu wa ta'ala is pure from ishtiraq. So Allah is not wahid jinsi. Is Allah wahid ittisali? Allah is not wahid ittisali because He is pure from ittisal and infisal. Now how do we understand the Tawheed of Allah Jalla wa Ala? If Allah is not wahid naw'i, Allah is not wahid adadi, Allah is not wahid jinsi, Allah is not wahid ittisali, then what kind of oneness does Allah have? We do not understand it. We cannot comprehend it. We have given up. Our intellects have given up. Oh Allah, how can we understand your oneness? Then we hear a voice from Madinatul Munawwara. A voice coming from Madinatul Munawwara. The Prophet sallallahu alaihi wasallam will tell us, O people, you cannot understand the oneness of Allah Jalla wa Ala. You cannot understand
the unity of Allah Jalla wa Ala. You cannot comprehend the wahdaniyya of Allah Jalla wa Ala. Our Lord Allah subhanahu wa ta'ala is not wahid nawi, He is not wahid adadi, He is not wahid jinsi, He is not wahid ittisali. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, you tell us what kind of wahdaniyya is an attribute of Allah Jalla wa Ala. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam will tell us, Allah is wahid haqiqi. Wahid haqiqi. Now what is wahid haqiqi? Wahid haqiqi is that one who is not made one by anyone. No one has made him one, and he is eternal. He is wahid, and his oneness is azali, eternally one. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now we understand. It is impossible for us to comprehend the meaning of Tawheed without the Risalah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, without the Nubuwwah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So remember, today if we know the word Tawheed, and if we understand the meaning of Tawheed, it is because of the mediation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It is because of the wasila of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Without the wasila of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it is impossible for us to understand Tawheed. Allah Jalla wa Ala says, a lot of people will say, but look at Surah Al-Ikhlas. It is also known as Surah Al-Tawheed. There is no mention of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Now you were saying that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is very important. Prove the importance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from this Quranic verse. You were saying that it is impossible for us to comprehend the meaning of Tawheed without the mediation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Is the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in Surah Al-Tawheed? Yes. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is mentioned. Where? Allah Jalla wa Ala says, Qul. Oh beloved, you say it. Oh beloved, you say it. You say that He, Allah Jalla wa Ala, is one. Now could Allah subhanahu wa ta'ala not address us? If He wants to, He can address us Himself. He could have told us. But does He address us directly? Does He communicate with us directly? Does Allah Jalla wa Ala communicate with us directly? Does He address us directly? Does He inform us directly? He doesn't communicate with us. Does He speak to us? Has anyone present here ever spoken to Allah subhanahu wa ta'ala? Our young brothers who say it's all about Tawheed, it's all about the oneness of Allah Jalla wa Ala. Undoubtedly, there is no doubt in that. Our ultimate goal is to gain the nearness of Allah Jalla wa Ala. Allama Misbahi was talking about the significance of the ma'rifah of Allah Jalla wa Ala. What is our goal? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِيَعْرِفُوا. What is the purpose of our existence? To gain the ma'rifah of Allah Jalla wa Ala, to gain the spiritual closeness of Allah Jalla wa Ala, to understand the Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. But it is impossible for us to comprehend the meaning of Tawheed without the wasila of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Say, O beloved, He, Allah Jalla wa Ala, is one. One of our shayukh, Allama Ahmad Sayyid Kazimi rahimahullah, one of the greatest masters of Islamic sciences, a great master of the Chishtiya Tariqah, a great scholar of Islam, he says, he talks about this. He says, those people who say, I will address Allah Jalla wa Ala directly. I am not in need of any wasila. I do not need any mediation. I will talk to Allah directly. I will call upon Allah directly. Undoubtedly, Ud'uni yastajib lakum. When you call upon Allah subhanahu wa ta'ala, He accepts our prayers. He accepts our du'as. He can hear our calls. There's no doubt in that. But Allama Ahmad Sayyid Kazimi rahimahullah, he says, those people who claim that we will call upon Allah Jalla wa Ala directly without the mediation of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ask them this question: does Allah communicate with you directly? Did Allah ever communicate with you directly? He says, Allah subhanahu wa ta'ala addresses you with the mediation of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Him being the creator of the heavens and the earth. Allah Jalla wa Ala being the Rabb, Rabbul Alameen,
the creator of the universe, he does not address you without the mediation of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. He is the creator of the universe. You are the creation. Allama Ahmad Sayyid Kazimi rahimahullah says, him being the creator of the universe does not communicate with you without the mediation of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. You being the creation, how can you have the audacity to say that I will communicate with him without the mediation of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? So if you want to communicate with Allah, if you want to gain the nearness of Allah Jalla wa Ala, Allah subhanahu wa ta'ala has informed us of the mediation. And what is that? It is none other than Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It is impossible for us to understand the Tawheed of Allah without comprehending the mafhum of Risala of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Well, I believe in the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, but it's not all about Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. I believe in the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, but why do you venerate him? Why do you exaggerate in respecting the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? This is a common statement made by people today. Remember, believing in the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, as far as the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam are concerned, it comes first. Why? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam came to the companions. He addressed the non-Muslims. His Ummatul Ijaba and Ummatul Da'wah, both were addressed by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. But did any one of them see Allah Jalla wa Ala? Did any of the companions see Allah Jalla wa Ala? No, they didn't see Allah subhanahu wa ta'ala. I'll give you an example. We've come from England. Say our brother Shuja, he has come with me, he has traveled with me from England. Brother Hasib and all these brothers. Say that he meets someone in Canada here. Someone who has some sort of disease. Say that someone was diagnosed with cancer. And he meets Brother Shuja and he says, Brother Shuja, I have this bimari, this illness, this disease. And the doctors have given up. They said that you will die within 3-4 months. Make dua for me. Brother Shuja says, okay, I'll make dua for you. But there's someone that I know. There's a medical doctor in England. And he's a good friend of mine. And mashallah, there's so much barakah in his treatment. Brother, you should go and visit him. He starts praising him. Brother Shuja starts praising that medical doctor in England. He says that inshallah, I have this yaqeen, I have this belief that if you go there, he will treat you and you will be cured. Now this person from Canada, from Toronto, he goes around telling people, all his family members, all his relatives, he says there is a medical doctor. There is a doctor who will treat me. Where is he? He's in England. Who told you about him? Forget the one who told me about him. It's not about him. It's about the doctor. Well, do you believe in the one who informed you about him? I'm not sure about him, but I do believe in the one in England. I know that he will treat me. The question is, if you believe in the one in England, then who did you believe in first? Did you believe in him first, or did you believe in the one in England first? Well, the one in England, you've never even seen him. You have no knowledge of him. You haven't even heard of him. He's probably telling a lie. He's probably lying. In order for you to believe in him, you must believe in him first. So who did you believe in first? You believed in Brother Shuja first. When the Prophet ﷺ came to this dunya, he informed people about the oneness of Allah Jalla wa Ala. Now, did the people believe in Allah first or Rasulullah first? Who did they believe in first? Did they see Allah Jalla wa Ala? Do they have access in the court of Allah Jalla wa Ala? Do they know anything about Allah subhanahu wa ta'ala? Nothing. Who did they believe in first? They believed in Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Even though we are not saying that Tawheed has less significance. There's no doubt in that. Tawheed is more important than anything else. But we can never comprehend the meaning of Tawheed without understanding the Risala of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So do not ignore Risala. Do not say Risala is not important. Nubuwwah is not important. Another question comes to our mind.
But you believe in the wasila of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You believe in the mediation of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Before I explain that, let us take the example. How should we approach people here in the West or in Canada, in the States? How should we convey the message of Islam to non-Muslims? You know, a lot of people today, when they give da'wah to people, what do they talk about? They begin with Tawheed. There is Allah, the creator of the heavens and the earth. He has created Jannah. He has created hellfire. If you drink alcohol, you will be in hellfire. If you miss your prayer, you will be in hellfire 28,800,000 years. They make Allah Jalla wa Ala look like someone brutal and oppressor. Astaghfirullah al-Azim. That is what we see in our community. It is like this has become the approach in da'wah. Do you know the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in da'wah? For 40 years, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, for 40 years, he was with the kuffar. And after 40 years, before proclaiming prophethood, how did Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam introduce Islam? Do you know how he introduced Islam? There's a famous hadith in Sahih al-Bukhari. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam addressed the non-Muslims. And he said, if I tell you that there is an army, there is a force which is about to attack you, would you believe in me? Would you believe in me? Did he talk about Allah first? SubhanAllah. Did he talk about Allah first? He said, would you believe in me? Would you believe in me? The people said, مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا. They said that we did not experience anything from you but truthfulness. But truthfulness. So did he introduce Allah or he introduced himself? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he introduced himself first. That should be the sunnah. That should be the tradition for all the du'at, all the propagators of Islam. If you want to invite people towards Islam, talk about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Introduce Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That is the first thing that he did. Talk about the beautiful character of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Talk about the mercy of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The mercy for humanity, the mercy for Muslims. And not only for Muslims, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came as a mercy for non-Muslims, a mercy for children, a mercy for women, a mercy for inanimate and the animate creations of Allah Jalla wa Ala. He is a mercy for nabatat, shajarat, haywanat, animals, everything. Talk about the beautiful waqiyat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Once you have introduced the beauty of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, then talk about the message of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Begin with the messenger and then introduce Allah Jalla wa Ala. People haven't seen Allah subhanahu wa ta'ala. We always talk about the significance, the importance of sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In da'wah, in tabligh, the greatest sunnah is to introduce Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam first. Another question comes to our mind. What is wasila? You know, we believe Misbah Sahib is from Mubarakpur University. MashaAllah, he's a master of these sciences. Mubarakpur is a MashaAllah Mahireen anyway. You know, these people are masters of the sciences of Sharia. Now, Alhamdulillah, Chishti Buzurg, Alama, Tanveer Naqshbandi, Sayyid Sahib is present here. Other Buzurgs are present, MashaAllah. Great scholars of Islam, all these ulama and mashayikh, and I'm sure that there will be many brothers, MashaAllah, our Madani brothers are present here as well. And these people are aware of these problems that we're having in our communities. Allama Tariq Khori Sahib is probably has disappeared. He's there, mashallah, mashallah. So, what was I saying? There is wasila. You know the question that is asked, what is wasila? When you say wasila, a mediation to gain the nearness of Allah, we have to go through Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now people say, what is wasila? Let's define wasila. Al-wasilatu ma yutaqarrabu bihi ila shay. What is wasila? The meaning of wasila is something that makes you reach a thing. Something that makes you reach a thing. You want to gain the nearness of something, wasila will take you close to it. That is what wasila is. For instance, I traveled from Birmingham, from UK to Canada. What was my wasila? It was the aircraft, the aeroplane. Huh? That was the wasila. And what was my maqsad? My ultimate goal, my destination was Canada, was Toronto.
So وسیلہ is something that takes you to a destination. وسیلہ کیا ہے؟ وہ جو آپ کو کسی شے کے قریب کر دے اسے وسیلہ کہتے ہیں. اب ایک اعتراض، ایک ذہن میں ایک خلش، ایک ذہنی ارتباک کا انسان شکار ہو جاتا ہے کہ دیکھیے وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ تو وہ ہے جو آپ کو کسی چیز کے قریب کر دے. وسیلہ الٹیمیٹ گول نہیں ہے، وسیلہ ہمارا منتہا نظر نہیں ہے، وسیلہ ہمارا مقصود حقیقی نہیں ہے. وسیلہ تو وہ ہے جو کسی چیز کے قریب کر دے اسے وسیلہ کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہے، بھائی کس چیز کا وسیلہ ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ ہے. تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور وسیلہ ہیں اور حضور کے ذریعے تم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی مقصد تک پہنچا دے، یہی اس کا کام ہے. اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کیا تمہیں اللہ کی توحید تک رسائی حاصل ہو چکی ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کی توحید کا قرب مل چکا ہے؟ کیا اللہ کی معرفت حاصل ہو چکی ہے یا نہیں؟ بھائی اس کے دو ہی جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کی توحید تک رسائی حاصل نہیں ہوئی، ابھی تک اللہ کا قرب ملا نہیں، ابھی تک توحید کا علم حاصل نہیں ہوا. تو اگر حضور کا وسیلہ اپنایا اور ابھی تک توحید کا قرب حاصل نہیں ہوا تو تم مومن ہی نہیں ہو، تم مسلم ہی نہیں ہو. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہاں ہمیں اللہ کا قرب مل چکا. بھائی اگر اللہ کا قرب مل چکا تو وسیلہ تو وہ ہوتا ہے جو کسی مقصد تک پہنچا دے. اگر مقصد مل گیا تو وسیلے کو چھوڑ دو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیے میں یو کے سے یہاں آیا ہوں، وسیلہ کیا تھا؟ جہاز تھا. اب آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں بات کرتا رہوں گا، میرے ذہن میں بھی مثالیں پھر آتی جائیں گی. ہاں آپ اپنی بیداری کا احساس مجھے دلاتے رہیں گے تو پھر میں بھی ساتھ انشاءاللہ گفتگو جاری رکھوں. میں وہاں سے آیا، وسیلہ کیا بنا؟ جہاز. اچھا جہاز ایئرپورٹ پر لینڈ ہوتا ہے، کاشف علی صابر صاحب ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے بے شمار احباب کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب پیر صاحب آ رہے ہیں. ہمارے باقی یہ شجاع صاحب، یہ حسیب صاحب، یہ سارے یہ جہاز سے باہر نکل آتے ہیں. میں جہاز میں بیٹھا رہتا ہوں. یہ کہتے ہیں بھائی مقصد مل چکا، منزل مل چکی، آپ پہنچ جائے، اب جہاز کو چھوڑ. میں کہتا ہوں نہیں یہ وسیلہ ہے، مجھے وسیلے سے پیار ہے، میں وسیلے کو نہیں چھوڑ سکتا. سمجھے آپ بات؟ بھائی میں وسیلے کو کیوں چھوڑوں؟ یہ جہاز میرا وسیلہ ہے. تو یہی کہا جائے گا جب منزل مل جائے تو وسیلے کو ترک کیا جاتا ہے، وسیلے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، منزل کو سینے سے لگا لیا جاتا ہے، منزل کو اپنایا جاتا ہے. لوگ انتظار کر رہے ہیں، لوگ منتظر ہیں، تو وسیلے کو چھوڑ دو. تو یہی اعتراض ہم پر بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وسیلہ ہیں تو اعتراض یہ ہے، کوشچن یہ ہے، آبجیکشن یہ ہے کہ کیا تمہیں اللہ کا قرب مل گیا؟ اگر توحید تک رسائی حاصل نہیں ہوئی تو تم تو پھر مومن ہی نہیں ہو، تم تو پھر مسلم ہی نہیں ہو، تم نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ اور اگر توحید تک رسائی حاصل ہو چکی تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اعتراض سمجھ میں آئے گا تو جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے اس کا جواب یہی ہے کہ توحید ایک ایسی منزل ہے جو غیر متناہی ہے، لا متناہی ہے. اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. توحید ایسی منزل نہیں ہے جو ایک مرتبہ مل جائے تو ختم ہو جاتی ہے. وہ کینیڈا کی طرح نہیں ہے، وہ آپ کے اس ملک کی طرح نہیں ہے. جب ہم یہاں پہنچ چکے تو اب وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. معرفت الہی کا جہاز، اس کی اڑان مختلف ہوتی ہے. معرفت الہی، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اللہ کے قرب کی ایک منزل تک آپ پہنچتے ہیں، آگے لاکھوں منازل نظر آتی ہیں. نیکسٹ منزل تک پہنچتے ہیں، نیکسٹ درجے تک پہنچتے ہیں، آگے کروڑوں منازل نظر آتی ہیں. اس کے بعد آگے منزل تک پہنچتے ہیں، نیکسٹ درجے تک پہنچتے ہیں، اربوں منازل نظر آتی ہیں، خربوں منازل نظر آتی ہیں، سنکھوں منازل نظر آتی ہیں. اور جس منزل تک
آپ کو رسائی حاصل ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس منزل سے آگے قدم بڑھانا وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر ناممکنات میں سے ہے، یہ امر محال ہے، یہ امپاسبلٹیز میں ہے، یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ملے، اور جسے مل جاتا ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ مزید آگے بڑھنا چاہے گا، وہ رکے گا نہیں۔ جسے اللہ کی توحید تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، ہم قیاس کرتے ہیں دنیا کی منازل پر، دنیا کی منازل اور اللہ کی توحید کی منازل کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ مت سمجھو کہ اللہ کی توحید مل گئی تو اب سفر ختم ہو گیا، نہیں نہیں، سفر ختم نہیں ہوتا۔ وسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاز میں جو سوار ہو جاتا ہے پھر وہ پرواز کرتا ہی رہتا ہے، پھر وہ پرواز کرتا ہی رہتا ہے، وہ اللہ کی معرفت کے آسمانوں میں اڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا، اللہ کا قرب ایسا ملے گا، ایسی معرفت ملتی ہے کہ سلطان باہو فرماتے ہیں میں شہباز کراں پروازاں وچ افلاک کرم دے ہوں، میں شہباز کراں پروازاں وچ افلاک کرم دے ہوں، زبان تا میری کن برابر موڑا کم قلم دے ہوں، افلاطون ارسطو ورگے میرے اگے کس کم دے ہوں، حاتم جے لکھ کروڑاں در باہو دے منگتے۔ Tawheed, only Tawheed, brother. It's all about Tawheed. It's not about Risala. Risala has no significance. Why do you venerate the Prophet sallallahu alaihi wasallam? اتنا احترام کرتے ہو، غلو کیوں کرتے ہو؟ اہل نظر کہتے ہیں، اہل عشق کہتے ہیں، جو یہ کہے کہ مجھے توحید سے پیار ہے، اللہ کی وحدانیت سے پیار ہے، اور وسیلہ مصطفیٰ کا احتیاج نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اہل عشق کہتے ہیں ابھی اس کی پرواز کی ابتدا بھی نہیں ہوئی، ابھی اس نے اڑنا شروع ہی نہیں کیا، ابھی وہ زمین پر ہے، ابھی وہ زمین پر ہے، اس نے توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر توحید اور معرفت الہی اللہ کے قرب کی منازل طے کر رہا ہوتا تو ہر قدم پر اسے کونین کے والی کی حسین زلفیں نظر آ رہی ہوتی، کونین کے والی کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ نظر آ رہی ہوتی، وہ کونین کے والی کے حسین مکھڑے کو دیکھتا، مدینے والے کو دیکھ دیکھ کر اللہ کے قرب کی منازل طے کرتا۔ اس جہاز پر سفر کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، اور اس دوران کبھی توہین نہیں کرنی، توحید کی آڑ میں حضور کی توہین نہ کرنا، توہین نہ کرنا، اور عشق کی آڑ میں شرک بھی نہ کرنا، عشق کی آڑ میں شرک بھی نہ کرنا، اور توحید کی آڑ میں توہین بھی نہ کرنا، کیونکہ اس جہاز سے پھر گرائے جاؤ گے، آسمان سے گرائے جاؤ گے، کیونکہ جب جس کی محبت اور جس کی معرفت اور جس کے قرب اور جس کے وسیلہ کے جہاز میں سوار ہو اگر اس محبوب کی توہین کر دی تو اس سے گرائے جاؤ گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمام اعمال برباد ہو جائیں گے تو تمہیں اپنی اعمال کی بربادی کا شعور تک نہیں ہوگا۔ آج بھی اگر اللہ کی معرفت کے جام پینا چاہتا ہے تو اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے، محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو، تائب ہو جاؤ، اور اللہ فرماتا ہے now this is something very simple, isn't it? Why do we have to go to the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Why do we have to call upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Why do we have to seek the help of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Well, we have to. That is the command of Allah Jalla wa Ala. We have no choice. Allah says that in the Quran. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. Those who have oppressed themselves, if they had gone to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, and then they seek forgiveness from Allah Jalla wa Ala. And seeking forgiveness from Allah Jalla wa Ala is not sufficient. It is not sufficient. I'm not saying this. Who says this? Allah is saying this. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. They must go to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then they must seek forgiveness. They should do istighfar, and then if my beloved seeks forgiveness for them, they will find Allah Jalla wa Ala most forgiving. Go to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Go to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اور اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے اور بہت جلد حاضر ہونا چاہتا ہے، بہت جلد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے جام پینا چاہتا ہے، تو اس روحانیت کی پرواز کی دنیا میں، اس روحانیت کی دنیا میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے پورے عالم میں میکدے بنائے ہوئے، پورے عالم میں میکدے بنائے ہوئے، یعنی روحانیت کے ان جہازوں کے ایئرپورٹس آپ کو پوری دنیا میں مل جائیں گے۔ ایک ایئرپورٹ بغداد میں بنا ہوا ہے، ایک ایئرپورٹ اجمیر میں بنا ہوا ہے، ایک ایئرپورٹ پاک پتن میں بنا ہوا ہے، ایک ایئرپورٹ میرے دادا کی نگری لاہور میں بنا ہوا ہے، ایک ایئرپورٹ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بنایا ہے، ایک ایئرپورٹ بہاؤالدین نقشبند نے بنایا ہے، ایک ایئرپورٹ بہاولپور میں احمد پور شرقیہ میں میرے فیضی کریم نے بنایا ہوا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو مدینہ المنورہ فوراً پہنچ جاؤ تو ان چھوٹے چھوٹے ایئرپورٹوں پر جاؤ اور ٹکٹ خرید لو اور سفر کرو، پرواز کرو اور مدینہ المنورہ کے ایئرپورٹ پر پہنچ جاؤ، اور اس ایئرپورٹ سے پھر روحانیت کی منازل کی ابتدا ہوگی۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو قرب عطا فرمائیں گے۔ Once this is clear, the other thing is, okay, I understand the Risala, but the Prophet ﷺ has come and he has conveyed the message of Islam. If he has conveyed the message of Islam, alayyazu billah, there are some people that will even say that Rasulullah ﷺ has come to this world. He is a messenger of Allah and he has posted his message like a postman. So when the postman has posted his message, it's not about the postman, it's about the message. Once we've received the message, now we are no longer in need of the postman. So the Prophet ﷺ has posted his message. It's about the message, not the messenger. Al-Iyazu billah. If that was the case, brothers, if it is not about the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, then why does Allah Jalla wa ala repeatedly, Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran teaches us how to venerate the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, how to respect the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala teaches us how to behave in the company of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, how to knock on his door, how to call upon him, how to eat with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. These are teachings given in the Quran. And what does Allah subhanahu wa ta'ala say? Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. O believers, do not raise your voice above the voice of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. If one was to raise his voice above the voice of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, even in Madinatul Munawwara, if one goes today and raises their voice, what is the punishment? If one was to insult the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and this command was directly given to the companions. Those companions who made major sacrifices in Islam. They were masters of the sciences of Sharia. They were people who served the Prophet ﷺ. They offered their prayers. They gave their zakat. They fought in the path of Allah Jalla wa ala. They did everything. But what does Allah say? O companions, even if you were to raise your voice above the voice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, everything will be destroyed. All your amal will be destroyed. And that is just by raising your voice above the voice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Your prayer will be rejected. Your fasting will be rejected. Your jihad will be rejected. Your tafsir of Quran, your da'wah, your tabligh, your funny hadith, your scholarly knowledge, your ilm, your da'wah, your propagation of Islam, your tahajjud, your ibadat, your taqwa, your abstinence, your refraining from all sinful acts, everything will be destroyed by doing what? One thing. If you were to raise your voice above the voice of Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, is it not about the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala has taught us, if you want to understand the true meaning of Islam, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Follow Islam the way the companions followed Islam. Now, how did the companions act upon the teachings of Islam? Subhanallah. How did the companions respect the Prophet sallallahu alaihi wasallam? There's a hadith in Sahih Bukhari. Hadith in Sahih Bukhari. Do you have the Bukhari of Bukhari in Canada as well?
nothing but Bukhari. Akhi, nothing but Bukhari. Sahih al-Muslim, Bukhari. I don't take from anyone else. Bukhari, Bukhari, Bukhari. What do we say? Bina ishq nabi ki, jo padhta hai Bukhari, aata hai Bukhar, usko aati nahi Bukhari. Akhi, I only take from Bukhari, nothing but Bukhari. Well, here it is then. I'll give you Sahih Bukhari. Urwa says, he observed the practices of the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is a hadith in Sahih al-Bukhari. How did the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, how did the companions treat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? How did they venerate the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? Al-Ayazu billah. Did they just treat him as a messenger who has come and conveyed the message, and they took the message and now it's all about the message and not the messenger? Is that how they treated him? Urwa says, Wallahi ma tanakhama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nukhamatan illa وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. Allahu Akbar. He says that I observed the practices of the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and this hadith is in Sahih al-Bukhari. This hadith is in Sahih al-Bukhari. He said, I observed how the companions would venerate the Prophet sallallahu alayhi wasallam. He says, by Allah. He takes a qasam upon Allah Jalla wa ala. He says, whenever the Prophet sallallahu alayhi wasallam would spit, whenever the Prophet ﷺ would clean his nose, the companions of Rasulullah ﷺ, they would not allow the phlegm and the saliva of Rasulullah ﷺ to drop on the floor. They would catch it and rub it on their face. They would rub it on their bodies. They would seek barakah from the phlegm of Rasulullah ﷺ, from the saliva of Rasulullah ﷺ. And where is this hadith? This is in Sahih al-Bukhari. This is in Sahih al-Bukhari. Tell me, if someone was to come and post a message to your house, would you treat him like this? Would you say, spit out your saliva, spit, and I will seek barakah from it? No. No one would do that. Huh? And then Urwa says, Subhanallah, he says, وَإِذَا عَمَرُهُمْ ابْتَدَرُوا عَمْرَهُ. Whenever the Prophet ﷺ would order his companions, they would act upon the hukum of Rasulullah ﷺ. وَإِذَا تَوَدَّوْا قَالُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَدُئِهِ صلى الله عليه وسلم. Whenever the Prophet صلى الله عليه وسلم would perform wudu, the companions of Rasulullah صلى الله عليه وسلم would fight with each other to catch the water that would separate from the body of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. They would seek blessings from the water of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. That's how the companions respected the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's how they venerated the Prophet sallallahu. No, Akhi, it's not about the Prophet. It's about the message. But are we going to take our deen from you? We will take it from the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We will take the deen from the Sahaba alayhim ridwan, from the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There's another hadith in Sahih Muslim. Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala narrates it. He said, I saw the Prophet ﷺ was having a haircut. Rasulullah ﷺ was having a haircut. He said, I saw that when the Prophet ﷺ was having a haircut, the companions of Rasulullah ﷺ were running around the Prophet ﷺ to seek barakah from the Mu'e Mubarak, from the hair of Rasulullah ﷺ. They would catch the hair of Rasulullah ﷺ. Why? To gain barakah from the hair of Rasulullah ﷺ. This is in Sahih Muslim. No, he's only a man like us. There's no difference between me and him. There's no difference between me and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's how people, he's only a man, he's only a man. There's no difference between me and him. Okay, if that's the case, no one. Let's see that. You spit and we will see who will take barakah from your saliva. No one would want to spit on your saliva, let alone taking barakah from your saliva. Huh? People feel nafra, don't they? Is he a man like us? Undoubtedly we believe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a bashar. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. يُوحَى إِلَيَّ. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, undoubtedly Allah says that he has come in the form of a bashar. But is he a common man? We believe the reality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cannot be comprehended by anyone. The haqiqat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the nuraniyah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we cannot understand that. In this dunya, he came in the form of a bashar. He came in the form of a human in this dunya. But he's not a common man. And not only that, when our people go to Madinatul Munawwara,
We bring things which have some sort of affinity with the Prophet ﷺ, and we respect that. You bring the dates from Madinatul Munawwara. People kiss the dates of Madinatul Munawwara. People kiss the mitti, the soil of Madinatul Munawwara. People venerate and respect everything that has some link with Madinatul Munawwara. Do they do that? Yes, they do that. But the Prophet ﷺ has passed away. Why do you kiss the walls of Madinatul Munawwara? Why do you kiss the mitti, the soil of Madinatul Munawwara? Why do you do that? Why do you respect the fruits that are brought from Madinatul Munawwara? We learned this practice from the companions of Rasulullah ﷺ. There's a hadith in Musnad of Abu Ya'la. Sayyiduna Abu al-Ali radiyallahu ta'ala anhu. He says, he's a tabi'i. Sayyidina Abu al-Ali radiyallahu ta'ala anhu, he's a tabi'i. And his teacher is Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala. He says, once Sayyidina Anas bin Malik, he gave me an apple. Sayyidina Anas bin Malik, he gave me an apple. He said, I took the apple and I started to kiss the apple. I started to kiss the apple and I started to rub it on my body. I started to rub it on my body. Oh people, this Aqidah does not come from Bareilly. This Aqidah does not come from the Indian subcontinent. This Aqidah comes from the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This Aqidah comes from the Sahaba alayhim ridwan. This Aqidah comes from Salafus Salihin. Undoubtedly Imam Ahmad Rida alayhi rahmah, he is the one who revived it as a mujaddid. He is a reviver. He is a mujaddid. But the Aqidah comes from the Quran, from the Sunnah, and the practices of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Sayyidina Abu al-Ali radiyallahu ta'ala says that Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala, he gave me an apple. And he took the apple and he kissed the apple. He said, why shouldn't I respect this apple? Why shouldn't I kiss this apple? Tufahatun massat kaffan Nabi sallallahu alayhi wa sallam. He said, this is that apple. This is that apple which touched that hand. Whose hand? The hand of a companion. Hand of a sahabi. He said, Tufahatun massat kaffan Nabi sallallahu alayhi wa sallam. He said, why shouldn't I love this apple? Why shouldn't I respect this apple? Why shouldn't I kiss this apple? This is that blessed apple that touched the hand of the one whose hand touched the hand of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Sabit al-Bunani radiyallahu ta'ala, another tabi'i, he said, whenever I would see Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala, he said, I would kiss his eyes. I would kiss his eyes. Why did he kiss his eyes? He says, he would kiss his eyes and he would say, هاتان الأينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. These are those blessed eyes which saw the one who is my beloved. Why shouldn't I kiss these eyes? जिन्ना अखां दिल बर डिठा ओ अखां तक लईयां तू मिलिया ते सजन भी मिलिया हुण आसान लग पईयां. सुभान अल्लाह. जिन आंखों ने महबूब का दीदार किया है उन आंखों को क्यों ना चूमूं. He says sometimes I would kiss his hands and I would kiss his hands. Why I would kiss his hands? هاتين اليدين اللتين مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم. He says because these are the blessed hands which touch the hands of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Imam Bukhari narrates in his Tarikh, Qazi Iyaz rahimahullah in his Ash-Shifa, he says that Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, once he was seen touching the mimbar of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He placed his hand on the mimbar of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. After touching the mimbar of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he placed his hand on his face like that. He placed his hand on his face. You know, when we do that in Madinatul Munawwara, people say, bid'ah, shirk, you'll become a non-Muslim. You'll become a kafir. Why do you respect these places? We have taken these practices from the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So don't you say it's not about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Allah Jalla wa Ala says in the Quran, وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. When people are informed, when they are told, وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, come to the message of Islam, come to the revelation and come to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah says, what is the practice of the hypocrites? What is the practice of the hypocrites? When, oh beloved, when you are mentioned, when people call,
when people are called towards you, they turn their face away. They have no problems with Allah. They say, we love Allah. They will act upon the fundamentals of deen. Allah says, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. When they inform, when da'wah is given to them, come to the message of Islam, come to Allah, and come to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. What is their reaction? Oh beloved, they will accept the message which invites them towards Allah, but when it comes to you, they will turn their face away. Allah says, these are the hypocrites. These are the munafiqun. These are the munafiqun. The color of their face will change. They have no problems with Allah. You can deliver a lecture about Tawheed. You can say Allah, Allah, Allah. They will say, that's fine, there's no doubt in that. There's no problem with that. But what does Allah say? Allah says, oh beloved, they have a problem with you. And who are these people? Allah says, munafiqun. This is the attribute of munafiqun. This is the description of munafiqun, hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned them. Who are these people? People who will offer their prayers. People who will worship Allah. Allah says, oh beloved, even if they worship me, even if they offer their 5 times daily prayers, they may be qari of the Quran. They may become scholars of Islam. They may become many great propagators of Islam. They may convert many non-Muslims into Islam. They may bring them to Islam. They may become great orators of Islam. Whatever they do, oh beloved, they may do Allah, Allah, Allah. They may read the tahajjud. They may recite the Quran. Everything will be rejected. They are still hypocrites. They are still munafiq. Why are they munafiq? Oh beloved, because the color of their face changes when you are mentioned. Yasuddun anka sududa. They turn their faces away when you are mentioned. Am I saying this? The Quran is saying this. Allah subhanahu wa ta'ala is saying this. So it has become clear. Tawheed cannot be understood without the mediation of Risala. Is that clear? Now let's move on to the next thing. ایک بات تو واضح ہو گئی کہ توحید کو سمجھنا رسالت کے بغیر ناممکن ہے. دوسری بات یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اللہ کے وجود کو ثابت کرنا بھی بڑا مشکل ہے. دیکھیے کائنات کے حوالے سے ہمیشہ سے 2 نظریات پائے جاتے ہیں. ہمیشہ سے 2 نظریات رہے ہیں. کائنات یہ کیسے معرض وجود میں آئی اور نظام کائنات کیسے چل رہا ہے, اس حوالے سے ہمیشہ سے 2 نظریات رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ ساری کائنات فطرت سے معرض وجود میں آ گئی, عادت سے معرض وجود میں آ گئی, اور نظام کائنات فطرت سے چل رہا ہے, عادت سے چل رہا ہے, اتفاق سے چل رہا ہے. ایک یہ نظریہ ہے کائنات کے بارے میں. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے, ایک مالک ہے جس نے کائنات کو بنایا, وہ قادر مطلق ہے, وہ اللہ جل وعلا ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات, یہ لاکھوں کہکشائیں, ان میں لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے سیارے, یہ اجرام فلکی, یہ زمین, یہ آسمان, یہ تمام از خود معرض وجود میں آ گئے, ان کا کوئی خالق نہیں ہے, اور کائنات کا نظام عادت سے چل رہا ہے, کسی کی قدرت سے نہیں چل رہا. ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایک دن اچانک آسمانی بجلی, بارش اور چند ایٹمز نے مل کر بغیر کسی منصوبے کے چند ایٹمز مل گئے, اور ان کے ملنے کے نتیجے میں امینو ایسڈ یہ معرض وجود میں آیا, اور اس امینو ایسڈ کے ذریعے بغیر کسی منصوبے کے پہلے خلیے کی تشکیل ہوئی, اور اسی خلیے کے ذریعے ساری کائنات معرض وجود میں آئی. اور یہ نظام کائنات عادت سے چل رہا ہے, اللہ کی قدرت سے نہیں چل رہا. یہ ایک نظریہ ہے کہ کائنات اتفاق سے معرض وجود میں آئی. ایک بگ بینگ تھیوری کو بیان کیا جاتا ہے, اس پر تفصیل سے کلام کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ ساری کائنات عادت سے چل رہی ہے, کسی کی قدرت سے نہیں چل رہی. ہم کہتے ہیں دیکھو یہ جو سورج مشرق کی جانب سے طلوع ہوتا ہے, مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے, یہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے. اللہ حکم دیتا ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے, اللہ حکم دیتا ہے تو سورج غروب ہوتا ہے. وہ کہتے نہیں یہ سورج کی عادت ہے, سورج اپنی عادت سے طلوع ہوتا ہے, اپنی عادت سے غروب ہوتا ہے. وہ مشرق کی جانب سے طلوع ہوتا ہے, مغرب کی جانب غروب ہوتا ہے. تو یہ عادت ہے سورج کی, یہ اللہ کی قدرت سے نہیں ہے.
یہ چاند پہلے چھوٹا سا نظر آتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ چاند کی عادت ہے، یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے. اب ان کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات کا نظام عادت سے چل رہا ہے، کسی کی قدرت سے نہیں چل رہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے ثابت کریں کہ نظام کائنات کسی کی قدرت سے چل رہا ہے؟ ہم کیسے ثابت کریں کہ نظام کائنات کسی کی قدرت سے چل رہا ہے، عادت سے نہیں چل رہا؟ ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. علماء عقائد نے تو بہت طریقے بیان کیے، لیکن سب سے اہم طریقہ کیا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہو جس کا تعلق اللہ سے بھی ہو اور مخلوق سے بھی ہو. دیکھیے، ہم جب کہتے ہیں اللہ حکم دیتا ہے سورج طلوع ہو جاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے سورج غروب ہو جاتا ہے، تو کسی نے اللہ کو حکم ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا؟ کسی نے دیکھا ہے اللہ کو؟ نہیں دیکھا. کسی نے اللہ کو حکم ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ فرمائے سورج طلوع ہو جا؟ تو بھئی ہم کیسے ثابت کریں کہ نظام کائنات عادت سے نہیں اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے؟ ثابت کیسے کریں؟ ثابت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسی ذات ہو جو اس مخلوق کو کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور کر دے جو خلاف عادت ہو. خلاف عادت ہو. تو کیا نظام کائنات عادت سے چل رہا ہے یا قدرت سے چل رہا ہے؟ تو ہم کیسے ثابت کریں کہ نظام کائنات اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، غروب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن کسی نے اللہ کو حکم ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا نہیں، سنا نہیں، تو کیسے ثابت کریں؟ ثابت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کوئی ایسی ذات ہو جو اللہ کی مخلوق کو کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور کر دے جو خلاف عادت ہو، جو عادت کے خلاف ہو. تو ثابت ہو جائے گا کہ نظام کائنات عادت سے نہیں کسی کی قدرت سے چل رہا ہے. یا کسی مثال سے بتا دوں آپ کو. دیکھیے، ہم یہ الیکٹریسٹی ہے، لائٹ ہے، ہم بٹن دباتے ہیں، نیچے دباتے ہیں تو لائٹ آن ہو جاتی ہے، اوپر دباتے ہیں تو آف ہو جاتی ہے. کینیڈا کا نظام الٹا ہے میرے خیال میں، یہاں الٹا ہے. غلط مثال ہے، یہ غلط مثال ہے، لیکن اسی کو لے کرتے ہیں. جنرل مثال ہے ہم اپنے آپ کو، اب کینیڈا والوں کے لیے تک پوری دنیا کے لیے. دیکھیں، کسی ایسے ملک میں آپ رہتے ہیں، کسی ایسی کنٹری میں آپ رہتے ہیں، جب بٹن نیچے دبایا جائے تو لائٹ آن ہو جاتی ہے، اوپر دبایا جائے، انڈیا والے بول رہے ہیں ماشاء اللہ، خواجہ خواجگان کے شہر کے بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انڈیا کی مثال دیں بھائی. آپ کا تعلق، آپ کو روشنی اجمیر سے ملی ہے تو اجمیر والوں کی مثال دو نا بھائی. تو دیکھیں، بٹن نیچے دبایا جائے تو لائٹ آن ہو جاتی ہے، اوپر دبایا جائے تو آف ہو جاتی ہے. اب کوئی کہے کہ دیکھیے، یہ جو الیکٹریسٹی کا نظام ہے، بٹن نیچے دبائیں تو لائٹ آن ہو جاتی ہے، اوپر دبائیں تو آف ہو جاتی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. کوئی پاگل، کوئی دیوانہ، کوئی عقل کا اندھا وہ یہ کہے کہ دیکھیں اس الیکٹریسٹی کا، اس لائٹ کا اور یہ نظام کہ بٹن نیچے دباؤ تو لائٹ آن ہو جاتی ہے، اوپر دباؤ تو لائٹ آف ہو جاتی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ عادت سے چل رہی ہے، یہ ہمیشہ سے ہی ایسے نظام ہے. کوئی پاگل اگر ایسا کہے اور ضد کرے کہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں، اس کا کوئی تخلیق کرنے والا نہیں، اس کا کوئی موجد نہیں، اس کو کسی نے انوینٹ کیا ہی نہیں، یہ خود ہی ایسے ہے، یہ نظام ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، ہمیشہ یہ قائم رہے گا. بٹن نیچے دباؤ لائٹ آن ہوگی، بٹن اوپر دباؤ لائٹ آف ہو جائے گی. کوئی یہ کہے تو اس کے سامنے، اس پاگل کے سامنے آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ نظام عادت سے نہیں کسی کی تخلیق ہے، کسی نے بنایا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو کوئی ایسا کام کر دے جو اس کا الٹ ہو. اس کے لیے کینیڈا والے کی ضرورت ہوگی، وہ اس کو، ان تاروں کو، ان کیبلز کو کچھ بدلے، کچھ ان میں تبدیلی پیدا کرے، تبدیلی پیدا کر کے اس کو بند کر دے. اس شخص کو کہے اب بٹن دبا، اب وہ بٹن نیچے دبا رہا ہے تو لائٹ آف ہو رہی ہے، اوپر دبا رہا ہے تو آن ہو رہی ہے. تو اس نے کیا کیا؟ جس کو وہ عادت سمجھ رہا تھا اس کے خلاف کر دیا. جب اس نے اس کے خلاف کر دیا، اس نے کہا اب تو بتا، تو کہہ رہا ہے ہمیشہ یہ عادت سے چل رہا ہے، اس کا کوئی موجد ہے کہ نہیں، اس کو کوئی بنانے والا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس نے اس عادت کے خلاف کر دیا، خلاف کر دیا، تو اب اسے تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ نظام کسی نے انوینٹ کیا ہے، کسی نے بنایا ہے، یہ عادت سے نہیں، یہ کسی کی ایجاد ہے، کوئی اس کا موجد ہے جس نے اس کو بنایا ہے. این اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نظام کائنات، ساری کائنات کا نظام، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ عادت ہے سورج کی، سورج مشرق کی جانب سے طلوع ہوتا ہے، مغرب کی جانب غروب ہوتا ہے، یہ سورج کی عادت ہے. چاند پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، یہ چاند کی عادت ہے. تو ہم کیسے ثابت کریں بھائی کہ نظام کائنات عادت سے نہیں کسی کی قدرت سے چل رہا ہے؟ ثابت کرنے کا ایک بہت ہی پیارا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسی
ذات آئے، کوئی ایسی ذات ہو جس کا تعلق اللہ سے بھی ہو، مخلوق سے بھی ہو، جو اللہ سے احکام لیتا بھی ہو، مخلوق کو احکام دیتا بھی ہو، جو مختار کل بھی ہو، جسے اللہ نے تمام اختیارات دے دیے ہوں، اور مخلوق جس کی اطاعت کرتی ہو، چاند جس کی اطاعت کرتا ہو، سورج جس کی اطاعت کرتا ہو، ستارے جس کی اطاعت کرتے ہوں، سیارے جس کی اطاعت کرتے ہوں، نباتات جس کے مطیع ہوں اور امتی بھی ہوں، اطاعت بھی کرتے ہوں، امتی بھی ہوں۔ وما ارسلنا برسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول اپنی امت کی حد تک حاکم ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے۔ جو رسول جس کی طرف بھیجا جائے اس کے لیے اس رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف بھیجے گئے؟ حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، الف لام تعریف کا جب مصدر پر آ جائے تو مفید استغراق ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی تمام مخلوق کی جانب بھیجا گیا، تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا۔ اب اللہ کی مخلوق کیا ہے؟ سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے تو سورج بھی حضور کا نوکر ہوا، چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے تو چاند بھی حضور کا نوکر ہوا، ستارے بھی اللہ کی مخلوق ہیں تو ستارے بھی حضور کے نوکر ہوئے، نباتات بھی اللہ کی مخلوق ہیں تو نباتات بھی حضور کے نوکر، جمادات بھی حضور کے نوکر، شجرات بھی حضور کے نوکر۔ یہ ساری کائنات حضور کی غلام ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، اگر ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نظام کائنات عادت سے نہیں کسی کی قدرت سے چل رہا ہے، تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس کائنات کو، اس مخلوق کو کسی ایسے کام کرنے پر مجبور کر دے جو خلاف عادت ہو، تو ثابت ہو جائے گا نظام کائنات عادت سے نہیں کسی کی قدرت سے چل رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، معروف حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کفار قریش نے کہا کہ اگر آپ نبوت کے دعوے دار ہیں اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی جانب راغب کر رہے ہیں تو کوئی ایسا کام کر دیں جو خلاف عادت ہو۔ وہ کیا کام ہے؟ کہا گیا کہ یہ جو چاند ہے نا، اس کو اشارہ کریں، اس کو دو ٹکڑے کر دیں۔ اب بتائیے، دو ٹکڑے ہونا کیا چاند کی عادت ہے؟ کیا چاند کی عادت ہے کہ وہ دو ٹکڑے ہو جائے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا، چاند کا ایک حصہ کوہ ہرا کی دائیں جانب ہو گیا، چاند کا دوسرا حصہ کوہ ہرا کی بائیں جانب ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ کس بات کے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید کے گواہ ہو جاؤ۔ اللہ کی توحید کی دلیل کیا ہے؟ خلاف عادت کام کرنا، خلاف عادت کام کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو خلاف عادت کام کرنے پر مجبور کر دیا، جو یہ کہتا ہے کہ چاند کا یوں ہی رہنا چاند کی عادت ہے، ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا آیا ہے اور یوں ہی ہوتا رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت کام کیا تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ نظام کائنات عادت سے نہیں کسی کی قدرت سے چل رہا ہے۔ اور چاند کا یہ عمل، چاند تو حضور کا دیوانہ ہے، چاند تو حضور کا عاشق ہے، چاند تو حضور سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آقا باقی صحابہ تو آپ پر بعد میں ایمان لائے، آپ کے معجزات دیکھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں تو بچپن سے آپ کو پہچانتا ہوں، میں تو بچپن سے آپ کو پہچانتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے پہچانتے ہو؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب 2 سال کے تھے نا تو آپ مہد میں تھے، پنگوڑے میں تھے، 2 سال کی عمر میں دیکھتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 سال کی عمر میں کبھی کبھی آپ انگلی اٹھاتے، جدھر آپ کی انگلی جاتی ادھر چاند چلا جاتا تھا، جدھر آپ کی انگلی جاتی ادھر چاند چلا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ، کیوں ایسے ہوتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچپن میں جب میں پریشان ہو جاتا، جب مجھے رونا آتا تو چاند مجھے لوریاں سنایا کرتا تھا، چاند مجھے بہلایا کرتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پہ کھلونا نور۔ چاند بھی حضور سے پیار کرتا ہے، چاند بھی حضور سے محبت کرتا ہے۔ چاند جانتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے حکم پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔
چاند کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، آپ حکم فرماتے ہیں، صحابہ آپ کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، میرے دل میں بھی تمنائیں مچل رہی ہیں، میرے دل میں بھی آرزو ہے، میرے دل میں بھی خواہش ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم پر صحابہ تلواروں سے کٹتے ہیں، میں آپ کی انگلیوں کے اشاروں سے کٹنے کے لیے تیار ہوں، آپ انگلی اٹھائیں تو صحیح۔ آقا نے انگلی اٹھائی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ چاند کو حضور سے پیار ہے، اور چاند کو حضور سے اس قدر پیار، چاند حضور کو دیکھتا ہے، حضور کے چہرہ والضحا کو دیکھتا ہے، حضور کے ہنسی مکھڑے کو دیکھتا ہے، اور چاند حضور کے حسن کو دیکھ کر شرماتا ہے۔ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، خلد للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر، اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر، آ گرے کالی گٹھا زلفوں کا سامن دیکھ کر۔ چاند کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے۔ اسی طرح مزید آگے بڑھتے ہیں، امام طبرانی المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، نماز عصر مولا علی نے ابھی تک ادا نہیں کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے دعا بلند کیے، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، ہے اللہ علی تیری اطاعت کر رہا تھا، تیرے محبوب کی اطاعت کر رہا تھا، تیری اطاعت کر رہا تھا، تیرے محبوب کی اطاعت کر رہا تھا۔ اب اس اطاعت پر بہت نکات ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن میں مقصد کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا سورج غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہو رہا ہے، یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ حضور کی دعا سے ہوا۔ تم کہتے ہو نظام کائنات عادت سے چل رہا ہے، عادت سے چل رہا ہے، کسی کی قدرت سے نہیں چل رہا، تو کیسے ثابت کریں؟ ارے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب کی جانب غروب ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی نے بعد از غروب سورج کو پھر طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کہا کیوں نہیں دیکھا؟ کہا یہ عادت نہیں ہے، نظام کائنات عادت سے چل رہا ہے، کسی کی قدرت سے نہیں چل رہا، ہم نے اللہ کو حکم ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا نہیں، سنا نہیں، تو کیسے ثابت کریں کہ نظام کائنات عادت سے نہیں کسی کی قدرت سے چل رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیسے کیا؟ ایک ایسا کام کر دکھایا جو خلاف عادت ہے۔ غروب کے بعد سورج پھر افق پر نظر آ رہا ہے، پھر طلوع ہو رہا ہے، تو پتہ چلا خلاف عادت کام کرنے پر میرے آقا نے جب سورج کو مجبور کر دیا تو ثابت ہو گیا نظام کائنات عادت سے نہیں کسی کی قدرت سے چل رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان سے ہاتھ صاف کرتے ہیں، ہاتھ صاف کرتے ہیں، میرے آقا کے ہاتھ اس کپڑے کو لگتے ہیں۔ کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اس کپڑے میں ایسی برکت آ گئی، جب بھی وہ کپڑا میلا ہو جاتا، جب بھی وہ کپڑا میلا ہو جاتا، اس کپڑے کو آگ میں ڈالتے، میل ختم ہو جاتی، کپڑا بچ جاتا، میل ختم ہو جاتی، کپڑا بچ جاتا۔ ابن حجر الاسقلانی نے اسے فتح الباری میں روایت کیا، جب بھی وہ کپڑا آگ میں ڈالا جاتا، میل جلتا تھی، کپڑا بچ جاتا، آگ اس کپڑے کو جلاتی نہیں۔ کیوں نہیں جلاتی؟ کیونکہ کونین کے والی کے ہاتھ لگے ہیں اس کپڑے کو۔ آگ بھی پہچانتی ہے کہ مدینے والے کے ہاتھ جس کپڑے کو لگے ہیں، آگ اس کپڑے کو جلاتی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو دنیا کی آگ ہے، میرے آقا کے ہاتھ جسے لگ جائیں اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، دنیا کی آگ کیسے جلائے؟ مجھے بتاؤ آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام ہے جلانا، آگ کی عادت ہے جلانا، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمیں عقیدہ نصفیہ میں ماتریدیہ کا عقیدہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں جب بھی آگ کسی چیز کو جلاتی ہے اللہ کے حکم کا انتظار کرتی ہے، اللہ حکم فرماتا ہے تو پھر آگ جلاتی ہے۔ لیکن ہم کیسے ثابت کریں؟ کیا یہ نظام کائنات عادت سے چل رہا ہے یا کسی کی قدرت سے چل رہا ہے؟ ثابت کرنے کا ایک طریقہ ہے، کوئی ایسی ذات ہو جو اس کائنات کی ہر مخلوق کو خلاف عادت کام کرنے پر مجبور کر دے۔ آگ کا کام تھا جلانا، لیکن آگ جلا نہ سکی تو آگ نے کیا کام کیا؟ خلاف عادت کام کیا۔ پتہ چلا نظام کائنات عادت سے نہیں کسی کی قدرت سے چل رہا ہے، کسی کی قدرت سے چل رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ سولر انرجی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، شمسی توانائی کے بارے میں، شمسی توانائی، سولر انرجی،
آپ جانتے ہیں سولر انرجی کیا ہے؟ اس پر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے. کہا جاتا ہے اگر کسی کا قد چھوٹا ہے نا تو اسے سولر انرجی کے انجیکشن لگائیں تو اس کا قد بڑھ سکتا ہے. اگر کسی کا قد چھوٹا ہے سولر انرجی کے انجیکشن لگائیں اس کا قد بڑھ سکتا ہے. جو فصلیں عادتاً 6 مہینے میں تیار ہوتی ہیں اگر انہیں سولر انرجی کا استعمال کیا جائے 1 ہفتے میں تیار ہو سکتی ہیں. 1 ہفتے میں جو فصلیں عادتاً 6 مہینوں میں تیار ہوتی ہیں سولر انرجی کے ذریعے شمسی توانائی کے ذریعے 1 ہفتے میں تیار ہو سکتی ہیں. ابن حجر العسقلانی روایت فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے میرے آقا کے ہاتھ کی نور کی شعاؤں کا اثر کیا تھا, ہاتھ کی نور کی شعاؤں کی تاثیر کیا تھی. ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں عادتاً جو بچہ جتنا قد 2 سال میں کرتا اس کا جتنا قد 2 سال میں عادتاً بڑھتا ہے 1 سال میں اتنا قد بڑھ جاتا ہے. شمسی توانائی کے تذکرے کرنے والوں نور مصطفیٰ کی شعاؤں کے تذکرے بھی کیا کرو. یہ میرے آقا کے ہاتھوں کی برکت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے متعلق تو آپ جانتے ہوں گے, ان کا باغ تھا اس میں 300 پودے تھے, 300 پودے تھے, 299 پودے بہت لمبے اور قداور پودے تھے, ایک پودا چھوٹا تھا, ایک پودا چھوٹا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا, اس پودے کو ہاتھ لگایا, اس جگہ سے نکالا, پھر واپس اسی جگہ پر نصب کر دیا, فوراً اس پودے کا قد بڑھ جاتا ہے اور ان 299 پودوں کی طرح ہو جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت ہے, میرے آقا کے ہاتھ کی نور کی شعاؤں کی برکت ہے کہ میرے آقا شمسی توانائی اور سولر انرجی کی ایگزامپلز دیا کرو لیکن ساتھ نور مصطفیٰ کی ایگزامپل بھی دیا کرو. میرے آقا کے ہاتھ جس پودے کو لگتے ہیں وہ پودا بڑھ جاتا ہے, اس کا قد بڑھ جاتا ہے. بھائی بتاؤ, تم کسی کو ہاتھ لگاؤ اس کا قد بڑھے گا؟ تم کسی کو ہاتھ لگاؤ اس کا قد بڑھے گا؟ نہیں بڑھتا. کیوں بھائی؟ ہاتھ لگانے سے کسی کا قد نہیں بڑھتا, ہاتھ لگانے سے کسی بچے کا قد نہیں بڑھتا, ہاتھ لگانے سے کسی پودے کا قد نہیں بڑھتا. بھائی کیوں نہیں بڑھتا؟ کہا یہ عادت کے خلاف ہے, ہاتھ لگانے سے کسی کا قد بڑھنا ممکن نہیں ہے. تو حضور آ گئے, کونین کے والی آ گئے, خسرو خوباں آ گئے, سیاح لامکاں آ گئے, نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آ کر ایک چیز ثابت کر دی, توحید 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 کے نعرے لگانے والوں توحید کو سمجھ ہی نہیں سکتے, تم اللہ کے وجود کو ثابت کیسے کرو گے؟ کہا نظام کائنات عادت سے چل رہا ہے. کہا نہیں, میرے ہاتھوں کی برکت کو دیکھو, عادت سے نہیں چل رہا. تم کسی چیز کو ہاتھ لگاؤ اس کا قد نہیں بڑھتا, حضور ہاتھ لگاتے ہیں اس کا قد بڑھ جاتا ہے. یہ عادت کے خلاف ہے, خلاف عادت کام کر کے ثابت کر دیا نظام کائنات عادت سے نہیں کسی کی قدرت سے چل رہا ہے, کسی کی قدرت سے چل رہا ہے. ابھی تو میں نے کتاب کھولی نہیں ہے لیکن صفحہ دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی, صفحہ دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی. عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں, عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں. ہجرت کی رات مکڑی نے غار سور پر ایک جالا بنا ہوا تھا, ایک جالا تیار. آپ جانتے ہیں امام زرقانی نے اس پر بحث کی, بڑی تفصیلی کلام کیا ہے. امام زرقانی کہتے ہیں کہ غار سور پر وہ جو جالا مکڑی نے تیار کیا تھا کیا وہ حضور کے داخل ہونے کے بعد تیار کیا تھا یا پہلے تیار کیا؟ امام زرقانی دلائل پیش کرتے ہیں, ان کا نظریہ یہ ہے, دلائل سے ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مکڑی نے جو جالا تیار کیا تھا وہ جالا پہلے سے تیار کیا ہوا تھا اور حضور اکرم غار میں بعد جاتے ہیں, بعد میں جاتے ہیں, جالا پہلے سے تیار تھا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے باہر تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر داخل ہوئے, جب داخل ہوئے تو جالا ٹوٹا کیوں نہیں؟ جالا ٹوٹا کیوں نہیں؟ وہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ امام زرقانی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس وقت نور مصطفیٰ غالب تھا, اس وقت بشریت مغلوب تھی, حضور کا نور غالب تھا, بشریت مغلوب تھی, حضور کا نور غالب تھا. امام زرقانی کہتے ہیں شب معراج جب میرے آقا آسمانوں پر سیر کرتے ہیں اور نور مصطفیٰ کے غلبے کے ساتھ میرے آقا ساتوں آسمانوں سے گزر کر اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں, کہا کوئی ایک آسمان بھی نہ ٹوٹا, یہ جالا کیوں ٹوٹتا؟ ایک آسمان بھی نہ ٹوٹا, یہ جالا کیوں ٹوٹتا؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر داخل ہو گئے. اب جب حضرت صدیق اکبر پر کلام کروں گا، ان کی فضیلت پر کلام کروں گا، تو بتاؤں گا وہ کیسے داخل ہو گئے، وہ ایک اور موضوع ہے. ابھی فقط نور مصطفیٰ پر کلام ہو رہا ہے. دیکھیے آپ کسی جان سے گزرتے ہیں، وہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ عادت کا تقاضا یہی ہے. لیکن حضور داخل ہوئے تو کیوں نہیں ٹوٹا؟ کہا اس لیے نظام کائنات عادت سے نہیں کسی کی قدرت سے چل رہا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں. رات دیر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیر ہو جاتی ہے، طوفانی رات ہے، سخت بارش ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹہنی حضرت قتادہ بن نعمان کو دیتے ہیں. جو ہی وہ ٹہنی پکڑتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت سے وہ ٹہنی روشن ہو جاتی ہے. وہ ٹہنی روشن ہو جاتی ہے، وہ ٹہنی نور بن جاتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، ہے قتادہ بن نعمان، تیرے آگے 10 ہاتھ آگے اور 10 ہاتھ پیچھے یہ ٹہنی روشنی پھیلائے گی، روشنی پھیلائے گی. جو ہی وہ اس ٹہنی کو پکڑتے ہیں، وہ ٹہنی روشن ہو جاتی ہے، وہ ٹہنی نور بن جاتی ہے. جس چیز کو حضور کا ہاتھ لگ جائے وہ ٹہنی نور بن جاتی ہے. ذات مصطفیٰ نور کیوں نہیں ہے؟ کیا ہاتھ لگانے سے ٹہنی روشن ہو سکتی ہے؟ بتاؤ، روشن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ ٹہنی کی عادت نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ لگ جائے اور ٹہنی نور بن جائے. یہ ٹہنی کی عادت نہیں ہے، کسی چھڑی کی عادت نہیں ہے کسی کے ہاتھ لگنے سے وہ نور بن جائے. نظام کائنات عادت سے چل رہا ہے یا کسی کی قدرت سے چل رہا ہے. کہا کسی ایسی ذات کی ضرورت ہے جو کوئی ایسا کام کرے اور ساری کائنات اس کی نوکر ہو، ساری مخلوق اس کی غلام ہو، اور وہ کائنات کو کسی ایسے کام کرنے پر مجبور کر دے جو خلاف عادت ہے، تو ثابت ہو جائے گا نظام کائنات عادت سے نہیں کسی کی قدرت سے چل رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کو نور بنا دیا، ثابت ہو گیا کہ نظام کائنات عادت سے نہیں کسی کی قدرت سے چل رہا ہے. غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک چھڑی دیتے ہیں، ایک چھڑی دیتے ہیں، ایک سوکھی چھڑی دیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو ہی عطا فرماتے ہیں، وہ جو ہی اس چھڑی کو پکڑتے ہیں، وہ چھڑی مضبوط تلوار بن جاتی ہے، مضبوط تلوار بن جاتی ہے، تلوار بن جاتی ہے، چھڑی تلوار بن جاتی ہے. اچھا صحابہ اس تلوار کا نام کیا رکھتے ہیں؟ عون. عون. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. It is only Allah that we worship. Oh Allah, it is only you that we worship. And it is only you from whom we seek help. We don't seek help from anyone other than Allah. The Sahaba, they named that sword. What was the name given to the sword? Aun. And what is the meaning of Aun? The root letters Ista'ana Yasta'inu. Al-Isti'ana. The root letters, the Mada is Ain, Waw, Noon. اس تلوار کا نام کیا رکھا گیا؟ مددگار، مدد کرنے والی، مددگار. تم کہتے ہو حضور مدد نہیں فرما سکتے، میں کہتا ہوں جس چھڑی کو حضور کے ہاتھ لگ جائیں وہ تلوار بن کے مددگار ہے، اور صحابہ کہتے ہیں یہ ہماری مدد کرتی ہے. تم کہتے ہو کہ حضور مشکل کشا نہیں، حضور مددگار نہیں. عادت کے خلاف کیا. جب عادت کے خلاف کیا تو ثابت ہو گیا نظام کائنات عادت سے نہیں کسی کی قدرت سے چل رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سورج گرہن ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف ادا کی. نماز کے فوراً بعد صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم نے دیکھا نماز کے دوران آپ نے ہاتھ بڑھایا. نماز کے دوران آقا نے کیا کیا؟ ہاتھ آگے بڑھایا. یہ ساری باتیں ابھی صرف ہاتھ کا تذکرہ ہو رہا ہے، فقط ہاتھ کا تذکرہ ہو رہا ہے. ابھی سب باتیں ہاتھ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. حضور کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، حضور نے ہاتھ بلند کیے سورج لوٹ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کپڑے کو لگے وہ کپڑا اس کے بعد جلا نہیں. سب ہاتھ کی باتیں ہیں، فقط ابھی انگلی. ارے ہم تو حضور کے ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حضور کی ذات کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اس کا قد بڑا ہو جاتا ہے، پودے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں پودے کو ہاتھ لگاتے ہیں پودا بڑا ہو جاتا ہے. یہ فقط میرے آقا کے ہاتھ کا کمال ہے، میرے آقا کی انگلیوں کا کمال ہے. اور کر رہے ہیں آپ، میرے آقا کی انگلیوں کا کمال ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا آپ نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے ہاتھ یوں بڑھایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنے مقام پر واپس آ گئے. دوران نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کو دیکھ رہا تھا، میں جنت دیکھ رہا تھا، مجھے جنت دکھائی گئی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مدینہ المنورہ سے حضور جنت کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مدینہ المنورہ سے جنت دیکھنا کیسے ممکن ہے؟ اگر ہماری طرح ہیں
تو تمہارا یہ کہنا حضور تمہیں جانتے نہیں، تمہاری صدائیں سنتے نہیں، کینیڈا بہت دور ہے، امریکہ بہت دور ہے، مدینہ المنورہ بہت دور ہے، میں کہتا ہوں جو آقا مدینہ المنورہ سے جنت دیکھ سکتے ہیں وہ مدینہ المنورہ سے کینیڈا کے عاشقوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے ہاتھ بڑھایا، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی اور میں نے جنت میں ایک خوشے کو پکڑ لیا، ایک خوشہ تھا اس کو میں نے پکڑ لیا، یوں پکڑ لیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر میں اسے توڑ کر لاتا تو تم لَأَقَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے، رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور مدینہ المنورہ سے ہاتھ بڑھاتے ہیں، جنت تک حضور کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے، کیسے پہنچتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جنت کتنی دور ہے آپ جانتے ہیں؟ اس زمین سے پہلے آسمان تک کا سفر 500 سال کا سفر، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کا سفر ہے، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کا سفر 500 سال کا سفر، تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان، پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک یہ تقریباً 3500 سال کا سفر، 3500 سال کا سفر، اس زمین سے ساتواں آسمان، اور پھر آگے جنت ہزاروں سال کی مسافت پر ہے۔ کینیڈا سے مدینہ المنورہ پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے بتائیے گا مجھے؟ ایک دن سے بھی کم، نصف دن۔ تم کہتے ہو حضور بہت دور ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی خذ یدی خذ یدی، یا رسول اللہ میرا ہاتھ پکڑ لیجیے، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے۔ بھائی یہ کیسے ممکن ہے، کیسے غیر معقول بات کرتے ہو؟ وہ تم مدینہ المنورہ میں ہیں، اگر یہ تسلیم کر بھی لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار انور میں زندہ ہیں، اگر زندہ بھی ہیں لیکن مدینہ المنورہ میں ہیں، بہت دور ہیں، وہاں سے تمہارا ہاتھ کینیڈا میں کیسے پکڑیں گے؟ میں کہتا ہوں جو مدینہ المنورہ سے ہاتھ بڑھائیں اور ہزاروں سال کے سفر کی دوری پر جنت میں ہاتھ پہنچا سکیں، وہ مدینہ المنورہ سے کینیڈا والوں کو ہاتھ بڑھا کے مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ تم پکارو تو صحیح، تو دل سے صدا بلند کرو تو صحیح، دل کی دنیا آباد کرو تو صحیح۔ رب کعبہ کی قسم دل کی دنیا آباد ہو گئی، دل پاک ہو گیا، درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے رہو۔ آنسوؤں کا تذکرہ کر رہے تھے، آنسو جب آنکھوں سے نکلتے ہیں، جب اشک موتیوں کی طرح آنکھوں سے نکلتے ہیں، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، مدینے والے کا حسین چہرہ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، پھر دل سے آواز آتی ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں آنکھوں کو پاک کر لو، حضور کا ہاتھ تمہیں بھی نظر آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، میرے آپ، اور یہ حدیث کہاں؟ یہ حدیث بخاری کی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ یہ ہاتھ کے بڑھانے، یہ بے شمار حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں، اس صحیح حدیثیں پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ حدیبیہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں، میں مختصر نقل کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا تذکرہ، پھر حضور کی انگلیوں کا تذکرہ، حدیبیہ کا واقعہ، حضور نے ایک پیالے میں اپنی 4 انگلیاں ڈالی، کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 انگلیوں سے چشمہ جاری ہو گیا، فواروں کی طرح، جس طرح فواروں سے پانی نکلتا ہے حضور کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ بھائی کیا آپ کی انگلی سے پانی جاری ہو سکتا ہے؟ کیا آپ اپنی انگلی سے پانی جاری کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، یہ بھی خلاف عادت ہے۔ کیا آپ کی ملاقات کسی جن سے ہوئی؟ کبھی جن سے آپ نے ملاقات کی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے شمار جنات آتے ہیں۔ یہ میں جو مثالیں دے رہا ہوں، ہر مثال کنیکٹڈ ہے، اس کا تعلق ہے، آخر میں نتیجہ دوں گا۔ یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں ہاتھ کی، کیوں مثالیں دے رہا ہوں ان مخلوقات کی، سورج کی، چاند کی؟ کیونکہ مشرکین مکہ انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، انہی کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ کوئی آگ کو معبود سمجھتا، کوئی چاند کو معبود سمجھتا، کوئی سورج کو معبود سمجھتا، کوئی پانی کی پوجا کرتا، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا، انہی کی تو پوجا کرتے تھے، اور حضور نے انہی کو اپنا نوکر بنا لیا۔ نتیجہ شرک کے بارے میں دوں گا، بڑا اہم نتیجہ آ رہا ہے، لیکن صرف آپ کو یہ بتا دوں، کیا آپ نے کبھی جنات سے کلام کیا؟ یہ حاضریوں والا کلام میں نہیں کہہ رہا جو آج کل کے جاہل عامل کہتے ہیں بھائی وہ جن کسی بچے میں داخل ہو گیا، ایسا نہیں۔
حقیقی جن انسانی شکل میں متشکل ہو کر آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جن حاضر ہوا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک انتہائی نحیف، انتہائی بوڑھا، ضعیف جن لاٹھی کے سہارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جنات کی بولی میں حضور سے کلام کرتا ہے، جن ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی بولی میں ہی جواب دیتے ہیں۔ تم کہتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ارے تم تو اردو میں کہہ رہے ہو، عربی میں کہا کرو۔ حضور کو اردو نہیں آتی۔ عقل کے اندھے، عقل کے ناخن لے، جو جنات کی بولی جانتے ہیں، جو نباتات کی بولی جانتے ہیں، جو شجرات کی بولی جانتے ہیں، وہ انگلش بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، سب زبانیں جانتے ہیں، وہ دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تم دل سے پکارو تو صحیح، تم اپنے دل کو ان کے قریب کرنے کی کوشش تو کرو۔ حضور نے فرمایا، اس جن سے فرمایا، تیرا جنات کے کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ تیرا جنات کے کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں، میں شیطان کا پڑپوتا ہوں۔ I'm the great grandson of Satan, ابلیس۔ اور یاد رکھیے شیطان کی نسل میں یہی ایک ہی مومن ہوا ہے، شیطان کی نسل میں صرف ایک ہی مومن ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنا نسب سنا، شجرہ نسب بتا۔ اس نے کہا انا حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس۔ اس نے کہا میرا نام حام ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاقیس کا بیٹا ہے، جو ابلیس کا بیٹا ہے۔ یعنی ابلیس کا بیٹا تھا لاقیس، لاقیس کا بیٹا تھا ہیم، ہیم کا بیٹا ہے حام۔ اس نے کہا میں حام ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنی عمر کے متعلق بتا، اپنے احوال بتا، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو شہید کیا، اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ اور وہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا پرانا ہے۔ جب قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو شہید کیا تو اس نے کہا کہ میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لایا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لایا اور موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات کا علم دیا، تورات پڑھائی۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل کا علم دیا، انجیل پڑھائی۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پیغام دیا تھا، وہ پیغام کیا ہے؟ وہ حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس کہتا ہے کہ پیغام یہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبیوں کا سردار آئے گا۔ اللہ اکبر، میرے بعد نبیوں کا سردار آئے گا، میرے بعد تمام انبیاء کا سردار آئے گا اور تو اس وقت زندہ ہوگا۔ یار لوگ کہتے ہیں انبیاء کو مستقبل کا علم نہیں، وہ نہیں جانتے کون کب تک زندہ رہے گا۔ حضور کو اپنی موت کا علم نہیں تھا، تمہاری موت کا علم کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور خود کہہ رہے ہیں نبیوں کا سردار آئے گا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ستاروں کی، اس چاند کا عالم کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے علم کا عالم یہ ہے، کونین کے والی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس وقت زندہ ہوگا اور اگر تیری ملاقات نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو میرا سلام پیش کرنا، کہنا کہ آپ کا بھائی عیسیٰ سلام پیش کر رہا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی، میرے آقا رو رہے ہیں، میرے آقا پر رقت طاری ہو گئی اور اشک موتیوں کی طرح نکل رہے ہیں۔ آقا رو رہے ہیں اور روتے ہوئے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا ہے حام تجھ پر بھی سلام اور میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام، میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام۔ میرے بھائیوں یہ جنات بھی میرے آقا کے غلام ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے میں نے تعلیم حاصل کی، آپ سے قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صورتیں سکھائی، 10 صورتیں سکھائی۔ کس کو؟
اس حام کو سکھائیے۔ شیطان کی نسل میں ایک ہی مومن ہوا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک صحرا کے قریب سے ہوا۔ اچانک ایک آواز آئی، کوئی چیخ چیخ کے پکار رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے۔ قریب جا کر دیکھا، غور سے دیکھا تو ایک ہرنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہی ہے، گویا کہ اپنی زبان میں کہہ رہی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کے قریب جاتے ہیں، فرماتے ہیں تجھے کیا چاہیے، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میرے مالک نے میری ٹانگیں باندھ دی ہیں، مجھے پکڑ کر رکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، خود کھانا نہیں کھا سکتے، دودھ پینا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چند لمحوں کی اجازت دیجیے، میں ان کو دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے کہا تو اب کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا دیکھیے میرا مالک یہاں پر ہے، پکڑ کر رکھا ہے، مجھے باندھا ہوا ہے میرے مالک نے، آپ اسے حکم ارشاد فرما دیجیے مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی دے دے، میں جاؤں اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے فرمایا کیا تو واپس آ جائے گی؟ واپس آ جائے گی نا؟ کیا واپس آ جائے گی؟ اس ہرنی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وعدہ کروں اور وفا نہ کروں یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں واپس آ جاؤں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تو جا، مالک کو کہا کہ اسے چند لمحوں کی اجازت دے دو، اس نے ابھی مجھ سے کلام کیا، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ پروفٹ آف مرسی ہیں، پروفٹ آف لو ہیں۔ یہ واقعات اپنے بچوں کو بتایا کرو، اپنے ننھے تم کہتے ہو وہ کارٹونز دیکھتے ہیں ہمارے بچے، ایڈونچرس موویز دیکھتے ہیں، ہم بچوں کو کارٹون کے حوالے کرتے کیوں ہیں؟ ہر ماں ہر روز رات سونے سے پہلے اپنے بچوں کو آقا کے پیار کے واقعات سنایا کرے، آقا کی محبت کے واقعات سنایا کرے۔ خدا کی قسم 2-3 سال کی عمر کے بچے کو اگر آپ ایسے واقعات سنائیں گے وہ بچہ عاشق مصطفیٰ ہو جائے گا، حضور کا دیوانہ ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرن کو اجازت دی اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ ہرن زمین پر ٹانگیں مارتی ہوئی اچھلتی ہوئی واپس جاتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد واپس آتی ہے، آقا کے قدموں میں حاضر ہو جاتی ہے، آقا کے قدموں میں گر جاتی ہے اور پھر اپنی ٹانگیں پھیلا کے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا غلام حاضر ہے، آپ نے حکم فرمایا تھا میں واپس آ گئی ہوں، اب مجھے باندھ دیجئے۔ آقا نے مالک کو بلایا، کہا اسے باندھ دو، مالک نے اسے باندھا تو آقا نے فرمایا یہ ہرنی مجھے بیچ دو، یہ مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا یہ لک یا رسول اللہ، یہ لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا ہے، سب آپ کا ہے، آپ اسے لے جائیے۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے مجھے دے دیا، یہ میری ہو گئی؟ کہا آپ کی ہو گئی۔ آقا نے فرمایا ہے ہرنی تو آزاد ہے، تو جا۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں وہ ہرنی خوشیاں منا رہی تھی، جھوم رہی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں اپنی پاؤں زمین پر یوں مار رہی تھی گویا رقص کر رہی تھی، ناچ رہی تھی اور رقص کرتے ہوئے ایک کلمہ پڑھ رہی تھی۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ ارے ہرنی کو توحید کا علم ہوا، کس سے ملا؟ ہرنی کو بھی آقا سے ملا۔ اس نے دیکھا یہ ایسے پیارے آقا ہیں جو نباتات سے بھی پیار کرتے ہیں، جمادات سے بھی پیار کرتے ہیں، حیوانات سے بھی پیار کرتے ہیں، سب سے پیار کرنے والے آقا یہ پیغمبر محبت ہیں، یہ پیغمبر امن و آشتی ہیں، یہ تو محبت کا پیغام پھیلانے والے ہیں۔ ہاں اگر یہ کہتے ہیں اللہ ہے تو میں بھی گواہی دیتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص ایک حکیم آیا، اس نے کہا بما اعرف انک رسول اللہ، میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ سامنے دیکھو، یہ سامنے بڑے بڑے درخت ہیں، اگر ان درختوں کی کسی ٹہنی کو حکم کروں تو تم مان جاؤ گے؟ تم مان جاؤ گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اشارہ کیا، یہ پھر میرے آقا کے ہاتھ کا اشارہ ہے، یہ میرے آقا کے ہاتھ یوں انگلی سے اشارہ کیا، ایک ٹہنی ایک بڑے درخت سے چھلانگ لگا کر انسانوں کی طرح وہ ٹہنی ایک درخت سے زمین پر آتی ہے، آ کر کیا کرتی ہے؟ آ کر کیا کرتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں زمین پر آتی ہے یسجد ثم یرفع، سجدہ کرتی ہے، ٹہنی ہے سجدہ کرتی ہے، سجدہ کر کے پھر اٹھتی ہے، پھر چلتی ہے، ثم یسجد، پھر سجدہ کرتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر چلتی ہے، پھر سجدہ کرتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر چلتی ہے، پھر سجدہ کرتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر چلتی ہے، یوں سجدہ کرتے اٹھتے چلتے سجدہ کرتے اٹھتے چلتے کونین کے والی کے قدموں میں وہ شاخ وہ ٹہنی حاضر ہو کر کہتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کونین کے والی آپ پر سلام ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خلاف عادت کام کر کے ثابت کر دیا، نظام کائنات
جاتا ہے، پھر بائیں جاتا ہے، آگے جنبش کرتا ہے، پیچھے جنبش کرتا ہے، جس طرح ہم ذکر میں کرتے ہیں، یا کوئی سیفی لوگ جب رقص کرتے ہیں، جب سیفی مجددی نقشبندی وجد میں آ جاتے ہیں، ان کا وجد دیکھا تم کہتے ہو یہ رقص حرام ہے، میں کہتا ہوں جانوروں کو سبق سکھاؤ، ارے حیوانات کو سبق سکھاؤ، ان ٹہنیوں کو سبق سکھاؤ، اور ان درختوں کو بتاؤ کہ رقص نہ کیا کریں، ان کا رقص دیکھو، وہ درخت کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، اور زمین کو چیرتا ہوا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مخلوق کو خلاف عادت کام کرنے پر مجبور کر کے یہ ثابت کر دیا کہ نظام کائنات عادت سے نہیں کسی کی قدرت سے چل رہا ہے۔ کس کی قدرت سے چل رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سورج بھی حضور کا نوکر، اور لوگ سورج کی بھی عبادت کرتے، لوگ چاند کی بھی عبادت کرتے، لوگ آگ کی بھی پوجا کرتے، لوگ پانی کی بھی پوجا کرتے، لوگ ان شجرات کی بھی پوجا کرتے، لوگ اپنے ہاتھوں سے خدا بنا کر اپنے ہی ہاتھوں سے خدا بناتے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا رب بناتے، اسے گھر پر رکھتے، پھر اسی کی پوجا کرتے، کبھی پتھروں کے ساتھ بناتے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ ساری چیزیں، ہر وہ چیز جسے ہم اپنا خدا سمجھتے ہیں یہ حضور کی غلام ہے، ہر وہ چیز جسے ہم اپنا رب سمجھتے ہیں یہ حضور کی اطاعت کرتی ہے، تو عین ممکن تھا لوگ یہ سمجھتے کہ حضور ہی خدا ہے، عین ممکن تھا لوگ یہ سمجھتے کہ جسے ہم نے اپنا رب سمجھا ہے، جسے ہم اپنا مالک سمجھتے ہیں، جسے ہم اپنا خدا سمجھتے ہیں، ارے یہ سارے حضور کی اطاعت کر رہے ہیں۔ عین ممکن تھا لوگ یہ سمجھتے کہ حضور ہی خدا ہیں، حضور نے بتا دیا نہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کی مخلوق، وہ خدا ہے، میں مصطفیٰ ہوں، وہ دیتا ہے، میں بانٹتا ہوں، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا انتہائی اہم معجزہ یہ ہے کہ آج تک کسی نے حضور کی عبادت نہیں کی۔ انبیاء کے معجزات دیکھ کر لوگوں نے انبیاء کے بت بنا دیے، حضرت عزیر علیہ السلام کا بت بن گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ کیا وجہ ہے؟ حضور کے معجزات سب سے زیادہ ہیں، ہر اس چیز کو جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، ہر وہ مخلوق حضور کی اطاعت کر رہی ہے، لیکن آج دن تک کسی نے حضور کا بت بنا کر حضور کی پوجا نہیں کی۔ کیوں؟ یہ حضور کا اپنا معجزہ ہے، یہ امت مسلمہ کا ترہ امتیاز ہے، یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے، یہ امت مسلمہ کی اسپیشیالٹی ہے کہ حضور کے اتنے معجزے، پھر بھی آج دن تک کسی نے حضور کی پوجا نہیں کی۔ حضور کی پوجا کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ یہ حضور کا معجزہ ہے کہ کوئی حضور کی عبادت نہیں کرتا، سب حضور کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ امت حضور کی پوجا کر رہی ہے تو وہ اسلام کا دشمن ہے، کوئی یا رسول اللہ کہے، حضور کو پکارے، کوئی حضور کا احترام کرے، مدینہ المنورہ کی خاک کا احترام کرے، طیبہ سے ہر وہ چیز جو منسوب ہو جاتی ہے اس کا احترام کرے، کوئی کہے یہ حضور کی پوجا ہے، تو توحید کا پرچار کرنے والا نہیں، تو امت مسلمہ پر شرک کا الزام لگا رہا ہے، وہ الزام لگا رہا ہے جس سے امت مسلمہ پاک ہے۔ My brothers, remember this. If anyone says to you, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam's ummah commits shirk, make it very clear, this is ummah tawheed, this is not ummah of shirk. Ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam can never commit shirk. I'm not saying this. Who is saying this? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said this. Hadith of Sahih Bukhari, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, inni wallahi ma akhafu alaykum an tushriku ba'di walakin akhafu alaykum an tatanafasu fiha. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, O members of my nation, brothers and sisters in Islam, I want to make this clear today. From this day forth, anyone says to you, when you call upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam and someone says to you, you're committing shirk, say, I can't commit shirk. It's impossible for me to commit shirk. Why? The Prophet sallallahu alaihi wasallam has guaranteed that. The guarantee has been given by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said this. How did the Prophet sallallahu alaihi wasallam say this? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Inni wallahi ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. O members of my nation, by Allah,
by Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takes an oath upon Allah. He takes a qasam upon Allah. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, O members of my nation, by Allah, I do not fear shirk from you. I do not fear shirk from you. I'm not afraid of you committing shirk. My ummah will not indulge in shirk. This is a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and this is a hadith in Sahih Bukhari. If you go to the Mazar of Awliya, if you call upon Ghaus Pak, if you call upon Baba Fariduddin, if you call upon Hazrat Khaja Gharib Nawaz, and someone says, Akhi, you're committing shirk, only call upon Allah Jalla wa Ala, you cannot call upon anyone else. Tell them, we are not worshipping Khaja Gharib Nawaz, we are not worshipping Ghaus Azam, we are not worshipping Baba Fariduddin Ganj Shakar, we are not worshipping Khaja Bahauddin Zakharija Multani, we are not worshipping Bahauddin Naqshband. We are calling upon them because they are our mediation, they are our wasila. And if he says no, but this is shirk, say the ummah will never commit shirk. Who said that? I'm not saying this. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said this, and he took a qasam upon Allah. This hadith is found in 5 different places of Bukhari. 5 different maqamat of Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, by Allah, O members of my nation, I do not fear shirk from you. जिस चीज का आका को खौफ है उसका इन्हें खौफ नहीं, जिस चीज का आका को खौफ ही नहीं, उसकी बुनियाद पर हमें औलिया से दूर किया जा रहा है. अब आका को खौफ किस चीज का है, आका को डर किस चीज का है? The Prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't fear shirk from the ummah. And what does he fear from the ummah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بعجته عليه. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, O members of my nation, I do not fear shirk from you. What does the Prophet sallallahu alaihi wasallam fear from the ummah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, there's one thing that I fear. What is that? That a man will recite Quran. There will be a man in my ummah, he will recite Quran. And then the nur of the Quran will be seen on his face. And then there will come a time when he will leave behind the teachings of the Quran. And then he will hold a sword in his hand. And he will do rami of shirk upon his neighbor. You know what rami is? Rami Jamrat. When we stone Satan, the Prophet ﷺ said, I do not fear shirk from my ummah. What does he fear from the ummah? Members of my nation, so-called Muslims, so-called people of Tawheed, नाम निहाद मुवहिदीन, वो क्या करेंगे? हुजूर ने इरशाद फरमाया पहले कुरान पढ़ेंगे, कुछ अरसे के लिए कुरान का नूर उनके चेहरे पर नजर भी आएगा, फिर एक वक्त आएगा वो तालीमात इस्लामिया की को पसे पुश डालकर अपने पड़ोसी पर शिर्क की रमी करेंगे, शिर्क के फतवे लगाएंगे. Akhi, this is shirk, that is shirk, you are committing shirk, you are committing shirk, you are committing shirk. The Prophet ﷺ said, I do not fear shirk from you. What does the Prophet ﷺ fear from the ummah? Rasulullah ﷺ said that a man from my ummah will start giving fatwas of shirk upon my ummah. Sayyidina Huzaifa radiyallahu ta'ala, he made it easy for the ummah. He said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ayyuhuma awla bishirk, al-marmiyu amir rami? Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in that time of fitna, who will be closer to shirk? The one who gives fatwas of shirk upon people, or the one who is accused of shirk? This is for all of you brothers. This is for all of you brothers and sisters. Sayyidina Hudayfa radiyallahu ta'ala made it simple and clear for us. He said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the one who calls other people mushrik, will he be a mushrik, or the one who is being accused of committing shirk? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Balir Rami. The one who calls other people a mushrik, in reality he himself will be a mushrik. Brothers, you tell me, do you call people mushrik? Do you ever hear it from our masajid, people saying, you have committed shirk, shirk? Do we call people mushrik? Do we call people mushrik? No. There are people out there who are calling us mushrik. And the Prophet ﷺ said, the greatest fitna, one of the greatest fitna in the ummah, what is it? He doesn't fear that the ummah will commit shirk. What is the fitna in the ummah? The Prophet ﷺ said, people will call themselves Muslims and they will accuse other Muslims of committing shirk. And the Sahabi Huzaifa radiallahu ta'ala said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who will be a mushrik? The one who accuses the people or the one who is being accused? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, my ummah will be pure from shirk. But the one who accuses others of shirk, in reality he himself will be a mushrik. Allahu Akbar Kabira. आज हम किस बात पर परेशान होते हैं? आज की इस
بزم میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی، تنقید ہو گئی کہ یہ امت توحید ہے، امت شرک نہیں ہے۔ اور توحید کو سمجھنا چاہتے ہو تو رسالت کو سمجھ لو، حضور سے پیار کر لو، اور پیار بھی ایسا نہیں کہ بس مانتے ہیں اب توحید کا سبق مل گیا اب حضور کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر قدم پر حضور کی ضرورت پیش آئے گی اگر حقیقتاً توحید کی راہوں کے راہی بننا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ کے کچھ کویسچنز ہیں تو اس بزم کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، اور ARYQ TV پر آپ ہمارے اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہر ویڈنسڈے کو یہ لیکچرز نشر کیے جاتے ہیں، آنے والے دنوں میں یہ لیکچرز سنڈے کو نشر کیے جائیں گے۔ ابھی اس وقت UK کے ٹائم کے مطابق 8 بجے شام یہ پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے کچھ کویسچنز ہیں آپ مجھ سے ڈائریکٹلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل PIR_SAQIB@live.com، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر ہمارے حبیبی حسیب اعوان ثاقبی اور حبیب جامی ثاقبی، ان کو آپ رابطہ کریں۔ میرا اپنا پیج بھی ہے، اس پر اگر آپ کو جواب نہ ملے حبیب جامی ثاقبی، ان سے آپ رابطہ کریں۔ کچھ بھی آپ کے کویسچنز ہیں، آپ کے کویسچنز کے انشاءاللہ تعالیٰ جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ جو باتیں کی ہیں ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہماری اسپریچول پاتھ ہے، گناہوں سے بچنے کا پریکٹیکل میتھڈ، اس پر یہاں پر لیفلیٹس ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ بردرز یہاں پر UK سے بھی آئے ہوئے ہیں، یہاں کینیڈا کے ٹورنٹو کے بھی بردرز موجود ہیں، ان سے آپ لٹریچر لے سکتے ہیں۔ بچوں کو جس طرح میں نے اعلان کیا تھا پہلے، ہمارا ایک پریکٹیکل میتھڈ ہے، اگر بچے باغی ہو گئے ہیں تو ان کو والدین کے قریب لانے کا پریکٹیکل طریقہ کیا، مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے ہم، کچھ خار کم تو کر گئے، گزرے جدھر سے ہم۔ امید ہے تعلیم میں تکبر میں نہیں، یہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو مجھے کہا گیا تھا اردو انگلش کا امتزاج پیدا کر کے یہ بات آپ تک پہنچانی ہے، میں نے کوشش کی، اللہ کرے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ اب بھی اگر کوئی سوال کچھ کویسچن ہے تو فقیر حاضر ہے، آپ ان بردرز سے بھی یہ جو پریکٹیکل میتھڈز ہیں، اسپریچول پاتھ، گناہ ہم کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے ہم کہتے ہیں یار یہ توبہ ڈرامہ ہی ہے، مولویوں نے ویسے ہی بنایا ہوا ہے، توبہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ بھائی سامنے کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی گناہ جاری ہیں، عبادت کرتے ہیں پھر بھی گناہ جاری ہیں۔ توبہ پر استقامت کیسے حاصل کی جائے، ایسی توبہ جو کبھی ٹوٹے نہ، وہ توبہ کیسے کی جاتی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی لٹریچر بھی موجود ہے، ہمارا پریکٹیکل میتھڈ بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ آپ کے کویسچنز کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دعا فوراً کر لیں حضور، کچھ اعلان فرمائیں۔ جی جزاکم اللہ خیر۔